नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मसलुल लज़ीना हुम्मिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमारि यहमिलु अस्फ़ारा बि'सा मसलुल कौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाहि वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन कुल या अय्युहल्लज़ीना हादू इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउ लिल्लाहि मिन दूनिन नास फतमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिकीन वला यतमन्नौनहु अबदम बिमा क़द्दमत ऐदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह जुमा का हम मुताला कर रहे हैं। पहली 4 आयत हमने पढ़ ली थी और अभी आयत नंबर 5 से आयत नंबर 8 तक यानी 4 ही आयत का इस वक्त मैंने आपके सामने 4 आयत की तिलावत की है। अभी तर्जमे से ये बात सामने आ जाएगी कि इसमें मिसाल के तौर पर बनी इसराइल को पेश किया गया है, सबका अहले किताब को। अब ज़हन में रखें पहली 4 आयत में मज़मून क्या आया कि अल्लाह ने तुम में अपने रसूल को मबूस किया है जो तुम ही में से हैं और तुम्हें अल्लाह की आयत पढ़कर सुनाते हैं, तुम्हारा तज़किया करते हैं, तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देते हैं। और पिछली दफ़ा हमने तफसील से समझा कि ये सारा का सारा दर हकीकत कुरान मजीद ही है, यानी कुरान सिखाते हैं तुम्हें। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, अल्लाह ने जो सबसे अजीम चीज़ उतारी उसकी रहमत का मज़र अतम जो है वो कुरान मजीद है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको वो कुरान सिखा रहे हैं। तकाज़ा क्या है, अब इसके साथ जुड़ जाओ। व आखरीना मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम, उनमें से हो जाओगे जब उनके साथ जुड़ जाओगे तो इस किताब के साथ। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, ये बात समझाने के बाद असल में अब ज़रा तारीख़ में ले गए हैं पीछे कि अल्लाह ने तुमसे पहले भी किसी को किताब दी थी जिन्हें हम अहले किताब कहते हैं। तो ये भी किताब है, तो तौरात भी किताब है, इंजील भी किताब है, तो किसी को वो भी दी गई थी। तो जिनको दी गई थी गोया उनसे भी तकाज़ा यही था कि किताब से चिमड़ जाओ, किताब को उठाओ। मतलब यह है कि किताब के हुकूक अदा करो, अपने फ़राइज़ पूरे करो। और उन्होंने किताब का ये हक़ पूरा नहीं किया तो फिर उनके किरदार के अंदर जो कमज़ोरियाँ आईं उनका एक नक्शा है जो अल्लाह ताला ने इन आयात में हमारे सामने पेश किया है। और इसलिए पेश किया है, यानी ये उनकी ज़म के लिए नहीं है, उनको घटिया साबित करने के लिए नहीं है, मिसाल के तौर पर है कि अगर तुमने भी इस किताब से मुंह मोड़ा तो तुम्हारे किरदार के अंदर भी वही कमज़ोरियाँ पैदा हो जाएंगी जो कमज़ोरियाँ उनमें थी। असल में इसलिए ये मिसाल दी गई है। उन्हें घटिया साबित करना मकसूद नहीं है, उनको यहाँ पे चार्ज शीट करना मकसूद नहीं है, मिसाल है। मसलुल लज़ीना हुम्मिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा, मिसाल दी है उन्हें। तो मिसाल किसको दी है? जिनको अब किताब दे रहे हैं। कभी उनसे किताब उठवाई थी, आज तुम्हें किताब उठवा रहे हैं। उन्होंने जब किताब का हक़ अदा नहीं किया तो उनके अंदर ये कमज़ोरियाँ पैदा होंगी। तुम जब हक़ अदा नहीं करोगे तो ये कमज़ोरियाँ तुम्हारे अंदर भी आ जाएंगी। अब ये ज़रा जहन में रखें। ये अब आयत पढ़ें यार, इससे सोचें आप कि इस वक्त हमारी हालत क्या, जो अल्लाह ने हमें समझाया था। देखिए फिर ताज़ा करें क्या था। तुम्हारी नहीं, अब मैं इसमें कहूँ तो यूँ होगा, तुम्हारी इज़्ज़त इस किताब के साथ है। इस किताब को छोड़ोगे, जिन्होंने पहले भी छोड़ी बेइज्जत हुए, और तुम भी छोड़ोगे तो बेइज्जत होगे। अब वो बात ज़हन में रखें जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाई थी, इन अल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। इस किताब के ज़रिए से अल्लाह ताला कौमों को उठाएगा भी और जो इसे छोड़ेगा उसे ज़लील भी करेगा। इसी की तर्जमानी अल्लामा इकबाल ने की थी कि वो मुअज़्ज़ज़ थे, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख़ार हुए तारिक कुरान होकर। अब बस ये पढ़ लें। फरमाया मसलुल लज़ीना हुम्मिलुत तौरात, मिसाल उन लोगों की कि जिनके ऊपर तौरात
لا دی گئی، مطلب یہ ہے کہ جن کو تورات اٹھوائی گئی، کیا مطلب یعنی جنہیں تورات عطا کی گئی. تو یہاں اٹھوانے کا مطلب کیا آیا؟ جیسے حلف اٹھاتے ہیں، جیسے کوئی عہد کرتے ہیں، تو کتاب ملنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر ایک ذمہ داری کا بوجھ آ گیا. اصل میں اٹھانے کے ساتھ بوجھ کا مطلب ہے نا. ہم مال کون ہوتا ہے؟ بوجھ اٹھانے والا. حاملہ کون ہوتی ہے؟ جس نے وزن اٹھایا ہوا ہو. تو یہ حامل قرآن یعنی قرآن اٹھانے والا. تو اس سے آپ سمجھ لیں کہ یہاں بوجھ کی طرف اشارہ کیا گیا. تو بوجھ کس چیز کا ہے؟ ذمہ داری کا بوجھ. جس کو کتاب دی گئی اس پر کچھ ذمہ داریاں آ گئی. اب وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ وہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی کتاب مشہور ہوئی تھی بہت، اور تقریباً ہر دیندار آدمی اس کا نام سنا ہوا ہے. مسلمانوں پر قرآن مجید کے 5 حقوق. پہلا حق کیا ہے جی؟ اس پر ایمان لایا جائے، یعنی دل و جان سے مانا جائے. اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا ہے. اسی طرح جیسے جبریل امین لے کے آئے تھے، آج یہ ہمارے سامنے موجود ہے. نقل ہونے کے باوجود کوئی تبدیلی نہیں. یہ ایمان رکھا جائے، اس پر شک نہ کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اسے پڑھا جائے، یعنی تلاوت کی جائے، یعنی اس کے آداب، اس کے پروٹوکول کے ساتھ پڑھا جائے. پورا ایک نصاب ہے اس کا، جو یعنی ایک پارہ کم از کم ہو روزانہ. بہتر یہ ہے کہ 7 دنوں میں ختم ہو. تو جو 7 منزلیں ہیں، ایک منزل روزانہ ہو. یہ اس کو وظیفہ بنایا جائے. جیسے ہوتا ہے نا، کوئی لوگ وظیفہ ہی کرتے ہیں، اصل وظیفہ تو امت مسلمہ کا قرآن مجید ہے، پڑھا جائے اسے. تیسرا کام یہ ہے کہ اسے سمجھا جائے، عربی زبان سے کی جائے. وہ نہیں ہو سکتا تو ترجمے پڑھے جائیں، تفسیریں پڑھی جائیں، دروس قرآن کی محفلوں میں شرکت کی جائے. اس کو سمجھنے پر عقل کے گھوڑے دوڑائے جائیں. تیسرا کام یہ ہے. چوتھا یہ ہے کہ جو کچھ سمجھ آیا اس پر عمل کیا جائے. یعنی یہ سارا اس نیت سے نہ ہو کہ میں تقریر فرماؤں گا، اس نیت سے ہو کہ میں نے عمل کرنا ہے. یہ ذمہ داری ہے. اور 5واں کام یہ ہے کہ جو سمجھ آیا، جس پر عمل کیا، اسے دوسروں تک پہنچایا جائے. بلغوا عنی ولو آیا. یہ 5 ذمہ داریاں ہیں جو اس کتاب کے نتیجے میں ایک بندہ مسلمان کے اوپر عائد ہوتی. اٹھانے کا مطلب یہ ہے. تو جن کو اٹھایا گیا، پھر انہوں نے یہ 5 ذمہ داریاں ادا کر. یہ بوجھ ہے جو ان لوگوں پر آ گیا کہ جن کو قرآن دیا گیا. تو یہی بوجھ کس پر تھا؟ جن کو تورات دی گئی تھی. تو مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها. پھر انہوں نے اٹھایا نہیں کہ یہ مطلب تو نہیں کہ زمین پر پھینک دی. اٹھایا نہیں کہ یہ مطلب تو نہیں کہ انہوں نے دریا میں بہا دی. اٹھایا نہیں کہ یہ مطلب تو نہیں کہ آگ میں جلا دی. اٹھایا نہیں کہ یہی مطلب ہے کہ انہوں نے اس کے حق حقوق ادا نہیں کیے. جیسے ہم نے قرآن مجید تاکہ نسیاں میں رکھ دیا، کسی الماری میں جو ہے نا وہ ریشمی جزدانوں میں لپیٹ کے رکھ دیا، اسی طرح انہوں نے بھی تورات کو رکھ دیا. جیسے ہم چوم لیتے ہیں وہ بھی چوم لیتے ہیں، جیسے ہم اس کی قسم اٹھا لیتے ہیں ایسے وہ بھی اس کی قسم اٹھائیں. یہ والا تو عقیدت و احترام کا رشتہ ہے، لیکن اسے سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اسے دوسروں تک پہنچانا، اس کا یقین رکھنا، یہ نہیں ہے. تو نہیں اٹھانے کا مطلب یہ ہوا. اس کے حقوق جو ان پر عائد ہوتے تھے وہ ادا نہیں کیے، جو ذمہ داریاں عائد ہوتی تھی وہ پوری نہیں کی. ثم لم يحملوها كمثل الحمار. ان کی مثال گدھے جیسی. ذرا یہ کنٹراسٹ کیجئے، اس کے بغیر بات نہیں سمجھ میں آئی. کنٹراسٹ کیا ہے؟ کنٹراسٹ میں دوسری طرف جائیں. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. بہترین وہ ہے جس پر اللہ نے اپنی کتاب اتاری. یعنی اس سے بہتر آدمی کون ہوگا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اور یہ کہ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون. تو یہ تو بہت اعلیٰ لوگ ہیں کہ جو اس کے حامی، جن کو اٹھوایا گیا بہت اعلیٰ ہے. کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. کیوں بھائی؟ سرخاب کے پر لگے ہیں، اس لیے کہ قرآن اٹھائے گئے ہو، اس لیے بہترین امت. تو جب نہیں اٹھایا تو پھر کنٹراسٹ میں کیا ہو؟ گدھے ہو. اٹھا لیا تو فرشتوں سے بھی افضل ہو، اور نہیں اٹھایا تو بدترین گدھے. کا مثل الحمار لم یحمل اسفارا، جس کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہوں. اب یہ اصل میں قرآن مجید کی بلاغت ہے نا. اس نے کیا بات کی؟ بات اس نے یہ کی ہے، آپ گدھے کو کتاب لاد دیں، گدھے کے اوپر قرآن لا دیں، تورات لا دیں، پوری جو ہے نا ارسطو اور افلاطون اور سقراط کی سارا فلسفہ لا دیں، اور اس کے پیچھے جا کے کھڑے ہوں تو الحمدللہ جیسے پہلے لات مارتا تھا اب بھی وہی 2 لتی مارے گا.
گدھے کی عادت شریف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، جتنی کتابیں اس کے اوپر رکھ دیں۔ تو جن لوگوں کو کتاب اٹھائی گئی اور انہوں نے نہیں اٹھائی، اس کا مطلب ان کا کردار نہیں بدلے گا، کردار وہی رہے گا۔ جیسے گدھے کا کردار نہیں بدلتا، ایسے ہی ان کا کردار بھی نہیں بدلا۔ تو ان میں اور گدھے میں کوئی فرق رہا؟ کتاب ان پر بھی لدی ہے، کتاب گدھے پر بھی لدی ہے۔ اس کتاب کا کوئی برکت گدھے کو حاصل نہیں ہوئی، تو یہ برکت کتاب کی ان کو بھی حاصل نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کردار ایک جیسا رہا۔ اصل مسئلہ یہ ہے، بوجھ تو گدھے نے اٹھا لیا، بوجھ آپ نے بھی اٹھا لیا کہ چلیں جی اوپر لاد دی، لیکن یہ کہ اس سے جو حاصل کرنا تھا سبق، وہ نہ گدھے نے حاصل کیا، نہ جس کو دی گئی تھی لوگ انسان انہوں نے حاصل کیا۔ تو اللہ کے نظام میں اس میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں رہا۔ یعنی یہ ہے کہ کردار وہی رہے گا۔ اب وہ کوئی اچھی بولی نہیں بولے گا، کون؟ گدھا جب بولے گا تو لوگ کانوں میں انگلیاں ٹھونسیں گے۔ تو وہ کون؟ جس کو کتاب اٹھائی گئی تو وہ بھی بولے گی تو بکواسی کرے گی، کوئی اچھی بات اس کی منہ سے نہیں نکلے گی۔ جیسے وہ دو لتی مارے گا، اسی طرح یہ بھی جو ہے نا حرکتیں ویسے ہی کریں گے، دنیا داروں کی طرح جو جیسے ہوتے ہیں ظالم، اسی طرح فاسق فجار ہوں گے۔ کمثل ہمارے یحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری مثال ہے اس قوم کی جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے۔ یہ جھٹلانا، پہلے اس کو سمجھ لیجئے، جھٹلانا کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے انکار کرنا اور ایک ہوتا ہے رد کرنا، یہ دو بالکل الگ چیزیں ہیں۔ انکار کرنے کا مطلب آپ نے کہا کہ یہ کام کرو، میں کہتا ہوں میں یہ کام نہیں کر سکتا، یہ انکار ہے۔ آپ نے کہا یہ کام کرو، میں نے کہا یہ جو کام آپ بتا رہے ہیں یہ کام ہی غلط ہے، اس میں یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، میں نے اس کام کو باقاعدہ آرگومنٹ کے ذریعے سے رد کر ریجیکٹ کر دیا ہے، یہ جھٹلانا ہے۔ انکار کرنا کفر ہے، جھٹلانا اس سے اگلی سٹیج ہے۔ چنانچہ آپ قرآن مجید میں یوں پڑھیں گے والذین کفروا وکذبوا بآیات اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ تو جھٹلانا اصل میں اس کے مقابلے میں اپنے دلائل پیش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جی یہ پردہ فرض ہے، یہ محرم ہے، یہ غیر محرم ہے۔ ایک معاملہ کیا ہوا جی؟ انکار کر دیا، مانتے ہی نہیں۔ دوسرا معاملہ کیا ہوا؟ اصل میں اگر ہم یہ کر لیں تو پھر ہماری زندگی کیسے چلے گی، پھر ہم رشتے کیسے نبھائیں گے، پھر تو ہماری زندگی بالکل سکڑ جائے گی، پھر تو ہم کسی کے ساتھ ملنے جلنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ صرف انکار نہیں ہے، یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عقل سلیم نہیں ہے، اس نے ہمیں ایک ایسا حکم دے دیا ہے جس پر عمل ہی نہیں ہو سکتا، ناقابل عمل حکم اللہ نے دے دیا ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ زیادہ گستاخی کی بات کیا ہوئی؟ یہ بڑی گستاخی کی بات ہے۔ تو گویا ایک شے ہے انکار کرنا، کفر کرنا وہ ایک علیحدہ بات ہے، تکذیب کرنا بظاہر اس سے ہلکا لگے گا، حقیقت میں اس سے بھاری کام ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ تکذیب کافر بھی کرتے ہیں اور تکذیب ماننے والے بھی کرتے ہیں۔ کیوں؟ تورات کو بنی اسرائیل مانتے ہیں اللہ کی کتاب یا نہیں مانتے؟ آج بھی مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ انہی کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے نا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی ہے، ماننے کے باوجود نہیں مانا۔ کیا مطلب؟ منہ سے مانا، عمل نہیں کیا، یہی مطلب ہوا نا۔ تو جب کسی نے منہ سے مان لیا کہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے احکام پر نہیں چلے تو یہ بھی تکذیب ہے، یہ آیت صاحب بتا رہی ہے۔ اور آخری بات کیا بتائی اس میں آئی ہمارے سامنے؟ یہ جو گدھے والی مثال دی ہے یہ بھی تمہیں سمجھانے کے لیے دی ہے، حقیقت میں اس سے بھی بری مثال ہے اس قوم کی کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ ظالم لوگ ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، انہیں اللہ گمراہ کرتا ہے۔ یعنی اللہ کی کتاب جس قوم کے پاس ہو اور وہ اس کتاب کے اوپر عمل نہ کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے کہ وہ ظالم لوگ ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، ہدایت کے راستے پہ نہیں چلاتا، انہیں گمراہ ہونے کے لیے شیطان کے حوالے کر دیتا ہے، انہیں مشورے دینے کے لیے بھی شیطان ہی آئیں گے۔
یہ جو مجبوری ہو جاتی ہے نا جی، امریکہ کی مجبوری لگ گئی، فلانے کی مجبوری لگ گئی، ورلڈ بینک کی مجبوری لگے، اب IMF کا پیکج نہیں لیں گے تو چلیں گے کیسے؟ ان ساری مجبوریوں میں پھنسایا کس نے؟ آپ کو کوئی نہ کوئی سبب لگ جائے گا، کوئی ایوب خان بیچ میں آ جائے گا، کوئی اس کا جو ہے نا وزیر خزانہ شعیب بیچ میں آ جائے گا، کوئی ضیاء الحق بیچ میں بڑھ جائے گا، کوئی اس کا محبوب الحق آ جائے گا، کوئی پرویز مشرف بیچ میں گھس جائے گا، کوئی اس کا شوکت عزیز آ جائے گا. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن اصل مسبب الاسباب کون ہے؟ فاعل حقیقی کون ہے؟ کیوں اللہ نے یوں اس معاملے میں پھنسا دیا؟ اس لیے کہ جب آپ نے اللہ کی آیات کے ساتھ وہ معاملہ کیا تو اللہ نے انہی شیطانوں کے حوالے کر دیا، اور انہوں نے جا کے گردن پھنسا دی. کہاں؟ یہ مختلف عالمی اداروں کے شکنجے میں. اب چوں کرو، چرا کرو، جو مرضی کرو. اب جیسے وہ مکھی پھنس جاتی ہے مکڑی کے جالے میں، نکل نہیں سکتی، جتنا اچھل کود کرے گی اتنا اور پھنسے گی. یہ ہماری کیفیت ہو گئی یا نہیں ہو گئی ساری امت مسلمہ کی؟ اصل سبب کیا ہوا؟ یہ یعنی آج کی کہانی نہیں ہے، یہ وہی کربلا سے شروع ہوتی ہے، آج تک چلی آئی ہے، 1000 سالہ جرم ہے. اور یہ مار آج سے نہیں پڑنی شروع ہوئی. ہم نے کتنی جانیں قربان کی ہیں انگریز کے مقابلے میں. انگریز ہی جیتا، ہم نہیں جیتے. سکھوں سے بھی جو ہے نا وہ لیٹ گئے، ان کے آگے لیٹنا پڑ گیا. وہ بادشاہی مسجد پہ قبضہ کر لیا، استبل بنا دیا، سینکڑوں مسلمانوں کے جو ہے نا وہ قتل کر دیا، سب کچھ ہو گیا. نہیں، کامیابی نہیں. تحریک شہیدین چلی، ناکام. تحریک جو ہے نا وہ آزادی 1857 ناکام. ریشمی رومال تحریک ناکام. جو تحریک ناکام. کوئی مدد اللہ کی طرف سے نشتہ. کیوں؟ اجتماعی جرم ہے. فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف. تو یہ ذلت، یہ رسوائی ہیں. آج کیوں خار کے کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں؟ تو جناب اس لیے خواری ہے یہ سارے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ظالم، اللہ کی نگاہ میں ظالم. اپنے آپ کو بے شک سمجھیں مسلمان، چہیتے لاڈلے سمجھیں. وہ کیا ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں نا، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں مگر تیرے محبوب کی امت میں. اب یہ ہمارا زوم ہے. ظاہر ہے نا، یہ ہمارا ایک عالمی یوں سمجھے ایک نعرہ ہے، ہمارا ایک قومی ترانہ ہے، ملت کا ترانہ ہے جو ہم الاپتے ہیں کہ خار ہے. مانتے ہیں ہم خوار ہیں، بدکار بھی ہیں، یہ بھی مانتے ہیں. سود خور ہم، اور گھٹیا حرکتیں کرنے والے ہم، دنیا جہاں میں منشیات پہنچانے والے ہم، تو بدکار بھی ہیں، خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں. لیکن اب ذرا اندر دیکھیں نا کیا گھسا ہوا ہے، خناس. کچھ بھی ہیں، یہ سبھی گھٹیا ہیں، نو پرابلم. کیوں؟ تیرے محبوب کی امت میں. اب وہ فرشتے لاتے مار کے ادھر سے جناب دور لے جائیں، وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن دعویٰ تو یہ ہے نا کہ تیرے محبوب کی امت میں ہیں. اب ذرا اس سب کو ذہن میں رکھیں، اگلی آیت پڑھیں. تاریخ اپنے آپ کو کیسے دہرا رہی ہے. یہی زوم، یہی غرہ، یہی گمنڈ پہلی امت کو بھی تھا. تو اس کے گمنڈ کو اللہ نے خود توڑا ہے. قل، اے نبی بتا دیجئے، کہہ دیجئے، یا ایھا الذین ہادو، اے وہ لوگوں جو یہودی ہوئے ہو، ان زعمتم، اگر تمہارا زوم یہ ہے، خیال خام یہ ہے، گمنڈ یہ ہے، انکم اولیاء للہ، کہ تم اللہ کے دوست ہو، اولیاء ہو، اللہ کے چہیتے ہو، لاڈلے ہو، پیارے ہو، دلارے ہو. یہ وہ کہتے تھے نا، نحنو ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں. بلکہ اتنے بیٹے باپ کو پیارے نہیں ہوتے جتنا اللہ ہم سے پیار کرتا ہے. اس کا جواب اللہ نے دیا. اگر ایسی بات ہے تو کیوں اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دیتا ہے اور سزا دیتا ہے اور پٹواتا ہے اور تمہیں جو ہے نا رولتا ہے دنیا میں؟ تو وہی بات ہے یہاں قرآن. اگر تم اللہ کے دوست ہو، اللہ کے ولی ہو، اللہ کے اولیاء ہو، من دون الناس، باقی لوگوں کو چھوڑ کر، تمہارے سے اللہ کو خاص ان سے محبت ہے، الفت ہے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. اب دیکھیں نا، اولیائی تو دو طرفہ معاملہ ہوتا ہے نا.
محبت دو طرفہ شے ہے یا یک طرفہ ہے؟ یک طرفہ محبت تو ناکامی ہے نا، پھر وہ آخر میں خودکشی ہے، کو محبوب جو ہے ہاتھ ہی نہیں آتا، اس ٹریجڈی اینڈ ہے۔ تو اصل میں محبت تو وہی ہوتی ہے نا جو دو طرفہ ہو، ہے آگ برابر دونوں طرف لگی ہوئی۔ تو اللہ کے ساتھ بھی جو تعلق ہے وہ دو طرفہ ہے، اولیائی کا یا ولایت کا، کہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ بندے سے محبت کرتا ہے، دو طرفہ تعلق ہے۔ اچھا، یہ محبت کا رشتہ فراق کو پسند کرتا ہے یا وصال کو پسند کرتا ہے؟ جدائی اچھی لگتی ہے محبت میں یا قربت اچھی لگتی ہے؟ لگتا ہے آپ میں سے کسی نے کبھی کوئی کسی شے سے محبت کی نہیں ہے۔ مطلب چلیں پیسے دولت سے ہی محبت ہے نا، تو پیسہ جیب میں اچھا لگتا ہے یا جیب خالی ہو تو اچھا لگتا ہے، بندہ فیل کرتا ہے۔ تو جس شے سے محبت ہوتی ہے نا، اس کا قرب چاہیے ہوتا ہے، سکون اس کے قرب میں ملتا ہے، اس کی فرقت میں قرب نہیں ہے، اس کی قربت میں قرب ہے، محبت اطمینان ہے۔ اب آپ سوچیں، اگر محبت اللہ سے، تم کہتے ہو ہم اللہ کے دوست ہیں، ولی ہیں، پیارے ہیں، دلارے ہیں، لاڈلے ہیں، چہیتے ہیں، تو پھر اللہ سے ملنے میں کیوں تمہیں پریشانی لائق ہو جاتی ہے، بھاگتے ہو اس سے؟ فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اچھا، یہاں ویسے ضمناً ایک بات سوچ لیجئے یا سامنے رکھ لیجئے کہ موت کی تمنا کرنا بعض روایات میں، احادیث میں منع کیا گیا ہے کہ کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے۔ یہاں پہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ موت کی تمنا کرو، تو اب ظاہری الفاظ سے کسی بھی بندے کو الجھن ہو سکتی ہے، یہ دو بالکل علیحدہ علیحدہ باتیں ہیں۔ حدیث میں جس تمنا سے منع کیا گیا وہ یہ کہ انسان ڈٹرمنڈ ہو جائے مرنے پر، وہ چاہے کہ موت آ جائے، حالات سے مایوس ہو کر اس مایوسی میں یہ کہے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، یہ والی جو کیفیت ہو گئی تو یہ گویا ایک طرح کی ڈپریشن ہے، اللہ کی رحمت سے نا امیدی ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ کیونکہ اللہ کا اپنا ایک منصوبہ ہے، جو اللہ نے آپ کو زندگی دے کے بھیجی ہے، اس کو آپ کم کریں گے تو گویا اللہ کے اس منصوبے کے اندر کھنڈ ڈالیں گے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپ کو رضائے رب پہ راضی رہنا چاہیے۔ یہاں جس تمنا کی بات کی گئی ہے وہ والی تمنا نہیں ہے، کوئی ظاہری تمنا نہیں ہے، یہ دل کی تمنا ہے۔ اور یہ دل کی تمنا کیسی تمنا ہے؟ جیسے کہ ایک آدمی سعودی عرب گیا ہوا ہوتا ہے اور وہ وہاں پہ محنت مزدوری کر رہا ہوتا ہے، اس نے طے کیا ہوا ہوتا ہے کہ میں 2 سال کے بعد گھر جاؤں گا، لیکن دل اس کا ہر وقت چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں کب گھر جاؤں۔ سمپل، مطلب یہ بات سمجھنے کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ تو وہ جو دل کا چاہنا ہے وہ تو کم از کم ہونا، تم مرنے کے لیے آمادہ تو ہو، یعنی گھر جانے کے لیے تیار تو ہونا کہ میں نے گھر جانا ہے۔ جانا ٹھیک ہے 2 سال کے بعد، یہ جب عمر پوری ہوگی تو جاؤ گے، لیکن اللہ سے ملاقات کی تمنا تو ہونی چاہیے نا۔ یہ ہے جو بات یہاں پہ کی گئی ہے، یہ وہ والی تمنا نہیں ہے جس کے حدیث میں منع کیا گیا ہے، بلکہ یہ وہ والی تمنا ہے کہ اب دیکھیں نا، باپ کو بھی دل ہوگا کہ بیٹا گھر آئے، بیٹا سعودی عرب گیا ہوا ہے، بیوی کا دل بھی ہوگا کہ خامد گھر آئے، لیکن جب وہ فون پہ بات کریں گے وہ کہیں گے نہیں ابھی نہیں آنا، 2 سال کے بعد آنا۔ تو تمنا ایک علیحدہ شے ہے، عمل ایک علیحدہ شے ہے۔ تو وہ عمل تو آپ نے نہیں کرنا اس پر، اس سے تو روک دیا گیا حدیث سے، لیکن یہ کہ یہ والا معاملہ جو ہے نا، یہ یعنی دل میں ایک تڑپ تو ہونی چاہیے، ایک یوں سمجھے خواہش تو ہونی چاہیے، یہ یہاں تمنا اس معنی میں ہے۔ تو اگر تم سچے ہو، تمہیں واقعی اللہ اتنا، تو دنیا کی زندگی تو بہت تلخ ہے، یہ کسی کے نبیوں کے لیے بھی تلخ ہے، اور عام لوگوں کے، کافروں کے لیے بھی تلخ ہے، اور مسلمانوں کے لیے بھی تلخ ہے۔ اسی لیے وہ والی بات ہے نا، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے۔ شاعروں نے بہت اس سے لمبی بھی چھوڑی ہوئی ہیں کہ میں کدے کی راہ سے ہو کے گزر گیا، ورنہ سفر حیات کا بہت طویل تھا، اور میں سے غرض نشاط کس روح سے آکو ہے، ایک گناہ بے خودی مجھے دن رات چاہیے۔ یعنی یہ دنیا کی مسائل مصیبتیں، یہ وہ جو ہے نا، اس سے جو ہے نا دماغ کو ٹھنڈک دینے کے لیے میں لگے دم مٹے غم، وہ والا کام ہے نا۔ تو یہ دنیا غموں کی اماجگاہ ہے، اور کسی بندے کو غم سے رستگاری نہیں ہے، اپنے اپنے غم ہیں۔ نبیوں کے غم اور طرح سے تھے، دنیا داروں کے غم اور طرح کے ہوتے ہیں، لیکن غم ہر کسی کو ہے۔ اسی لیے جب بندہ مرتا ہے نا، وہ جب جو لوگ جنت میں جاتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد علیین میں جو جاتے ہیں، روایات میں آتا ہے کہ جو ان کے پہلے رشتہ دار گئے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو یہ جب بندہ جاتا ہے نا، وہ خوشی مناتے ہیں کہ اس مصیبت سے جان چھوٹی ہے، یہ بھی آ گیا ہے۔ اچھا، اسی چیز کو حدیث میں یہ کہا گیا نا کہ ایک اللہ والا جو بندہ ہوتا ہے، اس کو موت کے وقت وہ خوشی حاصل ہوتی ہے جو روزے دار کو افطار کے وقت حاصل ہوتی ہے۔ سارا دن روک کے رکھا اپنے آپ کو، نہ پیوں گا نہ کھاؤں گا، افطار کے وقت کھاؤ اور خوب کھاؤ،
تو یعنی موت اصل میں اصل زندگی کا شادرہ ہوتا ہے ان کے لیے. تو وہ تو مرنے کے لیے، بلکہ وہ حدیث بھی ذہن میں رکھیں کہ دنیا کافر کی جو ہے نا جنت ہے، اور مسلمان کے لیے یہ قید خانہ ہے. تو جو اب قید خانے سے رہائی کی تمنا کس دل میں نہیں ہو، تو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. یہ والی کیفیت کب پیدا ہوگی؟ جب کتاب سے رشتہ قائم ہوگا. یہ کتاب کیا کام کرتی ہے؟ یہ اس محبوب حق سے جوڑتی ہے. نہیں سمجھ آئی؟ کنیکشن ہے. دیکھیں نا، جیسے ٹیلی فون کا کنیکشن ہوتا ہے، جیسے موبائل پر آج کل کنیکٹیویٹی ہوتی ہے. اللہ سے کنیکٹیویٹی کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ کی رسی کے ساتھ سب کے سب مل کے چمٹ جاؤ. رسی کون سی ہے؟ حدیث میں آ گیا کہ رسی جو ہے وہ حبل اللہ المتین، یہ قرآن مجید مضبوط رسی ہے. ایک اور روایت میں الفاظ ممدود من السماء الی الارض، آسمان سے لے کے زمین تک تنی ہوئی ہے. طرفہ بایدیکم و طرفہ بید اللہ، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے تو دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں. تو کنیکٹ کرنے والی شے اللہ سے اللہ کی کتاب ہے. تو اس سے اگر تعلق جڑا رہے گا تو وہ تمنا بھی رہے گی، کرنٹ ملتا رہے گا، تمنا برقرار رہے گی. اور اگر اس کتاب سے تعلق منقطع ہو جائے گا تو تمنا نہ صرف رخصت ہو جائے گی، برعکس ہو جائے گا کہ دنیا کی زندگی محبوب تر ہو جائے گی. یہی الفاظ ہے، بالکل اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں سورہ بقرہ میں. آپ پہ جو بات کہی گئی وہ کیا ہے؟ وہاں بھی کہا گیا کہ اگر تم اللہ کے بڑے چہیتے ہو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اور اس کے بعد کہا گیا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. ہرگز تمنا نہیں کریں گے اللہ سے ملاقات کی. جو کچھ ان کے ہاتھوں نے کر کے آگے بھیجا ہوا ہے نا، اس وجہ سے کبھی بھی اللہ سے ملنے کی تمنا نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے خوب اچھی طرح واقف ہے، وہ جانتا ہے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ. اے نبی آپ ان کو پاؤ گے تمام انسانوں میں زندگی کے سب سے زیادہ لالچی. یہ مرنا نہیں چاہیں گے، اللہ سے ملاقات کی کوئی تمنا تو دور کی بات ہے، مرنا ہی نہیں چاہتے. سب انسانوں سے زیادہ زندگی کی محبت ان کے دلوں میں گھسی ہوئی ہے، حریص ہیں دنیا کے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو مشرک ہیں ان کی بھی یہ کیفیت ہے، ان میں سے بھی کچھ لوگ ہیں جن کی یہ کیفیت. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان سے بھی بڑھ کر یہ زندگی کے حریص ہیں. اتنے مشرک، وہ آخر دیکھیں نا، ابو جہل نے تو بڑے دھڑلے سے جان دے دی تھی. تو ان سے بھی زیادہ یہ بزدل، گھٹیا اور دنیا کی محبت میں گرفتار لوگ ہیں. اور ان میں سے ایک ایک یہ چاہتا ہے 1000 سال زندہ رہنا، مرنا نہیں چاہتے. یہ ٹیکا لگواؤ، وہ ٹیکا لگواؤ، یہ کرو وہ کرو، تاکہ جناب کو لمبی زندگی مل جائے. تو وَلَتَجِدَنَّ. اچھا اب وہ بات تو وہاں آ گئی. یہاں پہ کیا کہا؟ بالکل وہاں پہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ تھا، یہاں پہ ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا. کبھی بھی اس موت کی تمنا نہیں کریں گے. وہاں ذرا زیادہ سختی تھی نا، لن تھا. جب مضارع کے اوپر لن داخل ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں ہرگز، یعنی وہ کام ہرگز نہیں کریں گے. نفی ہوتی ہے زیادہ شدت کے ساتھ، اور لا کے ساتھ ذرا کم شدت کے ساتھ ہوتی ہے، اتنی شدت نہیں ہوتی. وہ نہیں کریں گے وہ کام. لیکن اس میں ابدا نے آ کے تو وہی والی بات کر دی، کبھی بھی وہ کام نہیں کریں گے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. یہ ہاتھوں کے آگے بھیجا وہاں بھی آ گیا، ہاتھوں کا آگے بھیجا یہاں بھی آ گیا. واللہ علیم بالظالمین وہاں بھی تھا، واللہ علیم بالظالمین یہاں پہ بھی ہے. اور وہاں پہ یہ تھا کہ 1000 سال زندہ رہنا چاہیں گے، اور یہاں کیا ہے؟ قل ان الموت الذی تفرون منہ. اے نبی ان سے کہہ دیجئے موت تو وہ ہے جس سے تم بھاگتے ہو، اسے گلے لگانے کے لیے تیار نہیں. اس کی تمنا کہاں، اس سے تو دوڑتے ہو، فرار حاصل کرتے ہو، بھاگ جاتے ہو اس سے. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. لیکن وہ تو تم سے مل کے ہی رہے گی، وہ آ کے رہے گی. اس سے بچ تو کوئی سکتا نہیں، نہ اس سے پہلے بچا نہ آئندہ کوئی بچے گا. تم بھی اس سے بچ نہیں سکتے، لیکن اپنی طرف سے تم حتی الوسع کوشش کرتے ہو کہ اس سے کہیں بچ جائیں. اصل میں یہ جو بچ جائیں ہیں نا، اس لفظ کو ذہن میں رکھیں. اور اس کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ سعودی عرب اسرائیل سے کیوں دوستی کرنا چاہتے ہیں؟ عزت بچ جائے. باقی سارے کیوں دوستی کرنا چاہتے ہیں؟ بچ جائیں. ہم نے 9/11 کے بعد امریکہ کے آگے گردن کیوں جھکائی تھی؟ بچ جائیں.
نہیں تو اس نے کہا تھا پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے. تو ہم بچنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو کیا بچا؟ لیکن 2002 میں جن چیزوں کے لیے ہم نے وہ سارا کچھ کیا تھا کہ یہ بچ جائے گا، یہ بچ جائے گا، یہ بچ جائے گا، ہمارا کشمیر کاس بچ جائے گا، ہماری معیشت بچ جائے گی، ہمارے جو فلانا بچ جائے گا، کچھ بچا؟ جو بچ گیا وہ اب داؤ پہ لگا ہوا ہے. تو بچتا ویسے بھی کچھ نہیں. جیسے بندے پر موت آئے کے رہنی ہوتی ہے، بندہ جتنا بھی موت سے بچے وہ آ کے رہتی ہے. اسی طرح دنیا کے جو کچھ بھی آپ بچانے کی کوشش کریں، جس نے جانا ہے وہ تو جا کے رہے گا. کوئی بچا سکتا ہے جس کو اللہ لینا چاہے؟ تو قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس کی جناب میں جو جانتا ہے چھپے کو بھی اور ظاہر کو بھی، یعنی اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے. اصل میں بھاگتے تو اس سے تھے نا، تو وہیں پہنچو گے چاروں ناچار. جیسے کوئی مفرور ہوتا ہے نا، قتل کر کے بھاگ گیا، لیکن آخر قرار گرفتار ہو گیا، 3 سال کے بعد ہو گیا، 2 سال کے بعد ہو گیا، 10 سال کے بعد ہو گیا، عدالت میں پیش کیا گیا، پھر یہ کہ اس اپنے انجام کو پہنچا. اسی طرح بھاگ کے ایک دن اسی کی جناب میں جا کے پیش کیے جاؤ گے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. تو وہ تمہیں جتلائے گا، بتلائے گا، خبر کرے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے چھپا کے دنیا سے. لیکن یہ کہ اس سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، وہ سب ظاہر کر کے تمہارے آگے رکھ دے گا. یہ ساری باتیں اللہ نے کس سے کی؟ یہودیوں سے کی. کیا شے سامنے آئی؟ کتاب کو اگر نہیں اٹھاؤ گے، اس کا حق ادا نہیں کرو گے، اس کی ذمہ داریاں پوری نہیں کرو گے، تمہاری شخصیت کے اندر، تمہارے کردار میں کمزوری پیدا ہو جائے گی، بزدل ہو جاؤ گے، اور تم جان بچانے کے لیے بھاگتے پھرو. یہی نکلا نا اس سے، اگر مختصر ترین الفاظ میں بیان کیا جائے. اب ذرا ایک اور بات سنیں. آج کے حالات کو دیکھیں. مسلمان بھیڑ بکریاں بن گئے، اقوام غیر گاجر مولی کی طرح انہیں کاٹ رہے ہیں، ہر جگہ کاٹ رہے ہیں. افغانستان، عراق، پاکستان، لبنان، اردن، یمن، باقی شام، عراق، ایران، ہر جگہ. اور ادھر جناب افریقہ چلے جائیں، لیبیا چلے جائیں، ہر طرف مسلمان گاجر مولی کی طرح کٹ رہا ہے. یہ جو کیفیت ہے، اور مسلمان ہیں کتنے دنیا میں؟ 1.5 ارب. اور یہ یہودی کتنے ہیں؟ 2-2.5 کروڑ یا 3 کروڑ ہوں گے. کتنے ہیں؟ اس سے زیادہ تو نہیں ہیں. ان کی عزت دیکھیں، اپنی بےزتی دیکھیں. یہ قرآن نے بے عزت کس کو کہا؟ ان کو کہا. وہ ہم سے تو وہ زیادہ عزت والے ہوئے. ذرا اندازہ تو لگائیں اپنی بے عزتی کا. اور اس کو اب میں 1-2 حدیثیں آپ کو سناؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی گاجر مولی کی طرح کٹنے والی بات جو ہے نا، اس کو اپنے الفاظ میں، آپ کے الفاظ ظاہر جامع ہیں، اوتے تو جوامع القلم. حضور نے فرمایا مجھے بہت ہی جامع الفاظ عطا کیے گئے ہیں، جسے کہتے ہیں نا سمندر کو کوزے میں بند کر دینا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں یہ دعویٰ کیا ہے، اللہ نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ اقوام عالم تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹتے ہیں. اب آپ دیکھیں یہ بات حضور نے کن کے سامنے کی؟ صحابہ کے سامنے کی. اب وہ لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا ہم سے ڈرتی ہے، کانپتے ہیں ہم سے دنیا والے. ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ بھائی ہمارے اوپر دنیا کیسے ٹوٹ پڑے گی. ایک ہی بات انہیں سمجھ میں آئی کہ ہم کچھ تھوڑے سے رہ جائیں گے، 10-15 رہ جائیں گے، تو شاید اس وجہ سے یہ ہوگا. تو انہوں نے کہا حضور ہم اتنے تھوڑے رہ جائیں گے کہ دنیا ہمارے ساتھ یہ کرے گی؟ فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر. اس دن تم بہت زیادہ ہو گئے. یعنی اس وقت تھوڑے تھے، آج 1.5 ارب ہیں. 1.5 ارب کے مقابلے میں وہ کتنا 1.25 لاکھ کا مجمع ہوا تھا نا حجۃ الوداع کے موقع پر. کیا پرسنٹیج بنتی ہے؟ تم بہت زیادہ ہو گئے. اب تو وہ ان کی سمجھے نا فیوز ہی اڑ گیا سوچ کا. انہوں نے کہا جی ہمیں تو سمجھ نہیں آتی یہ کیسے ہوگا، آپ بتائیے. حضور نے فرمایا تمہاری حیثیت جھاگ کی طرح ہو. تو سیلاب کے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، جھاگ کی طرح ہوگے. اور اقوام عالم تم پر یوں ٹوٹیں گی کہ جیسے یہ دسترخوان پہ بھوکے ٹوٹتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا حضور یہ کیسے ہوگا، کیوں ہوگا؟ فرمایا تمہیں بیماری لگ جائے گی. کیا بیماری لگ جائے گی؟ اس بیماری کا نام حضور نے بتایا وہن کی بیماری لگ جائے گی. وہن اصل میں کمزوری کو کہتے ہیں.
اور اسی سے یہ جو ہے نا اپنا یہ توہین جو ہم کہتے ہیں کسی کی توہین کرنا، تو یہ وہن اس کا جو ہے نا وہ ہے مشتق ہوا ہے، یعنی کسی کو ذلیل کرنا، کمزور کر دینا، یہ توہین کر دینا کسی کی، تو یہ اہانت کرنا، تو یہ وہن وہ بیماری ہے جو اچھا اسی سے ایک لفظ بنا ہے اوہن، یہ آیا ہے سورہ عنکبوت میں، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر، یہ سپرلیٹیو ڈگری بنتی ہے، یہ کمپیریٹیو ہے یہاں پہ، کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اوہن البیوت تمام گھروں میں کمزور گھر، سب سے کمزور گھر، اکبر البیوت سب سے بڑا گھر ہوگا، تو اوہن البیوت سب سے کمزور گھر، لبیت العنکبوت یہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے، وہ جو جالا سے نہیں بناتے پھونک سے اڑ جاتے ہیں، تو یہ اوہن یا وہن کو آپ سمجھ لیں کہ کمزوری آ جائے گی تم میں، لیکن ظاہر ہے یہ ایک لفظ ہے جس کا یہ لغوی معنی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اب وہ اس کی تشریح چاہیے، بھائی کمزوری انسان کے جسم میں ٹی بی سے بھی آ جاتی ہے نا، جب ٹی بی ہو جائے، لاغر ہو گیا، وہ چل نہیں سکتا، 2 قدم چلے گا سانس پھوٹ جائے گی، آیا یہ والی کمزوری آ جائے گی، تو اس کی تشریح حضور نے فرمائی تمہیں یہ جو وہن کی بیماری لگ جائے گی، تو صحابہ نے پوچھا مل وہن یا رسول اللہ، یہ وہن کیا چیز ہے؟ تو فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا۔ اب دیکھیے جو باتیں آئی ہیں وہ کیا مطلب، موت کی تمنا یعنی اللہ سے ملنے کی تڑپ، تمنا کون سی تمنا؟ وہ جو میں نے وضاحت کی تھی، جو جائز تمنا ہے، یعنی دل میں خواہش کا ہونا کہ اللہ سے ملاقات ہو، یہ والی تمنا۔ اس کے مقابلے میں الٹا لفظ کیا ہوگا، برعکس لفظ کیا ہوگا، متضاد لفظ کیا ہوگا؟ موت سے نفرت، بجائے موت کی محبت اس کے مقابلے میں موت کی نفرت، کراہیت الموت، موت کو ناپسند کرنا۔ کیوں؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے، دنیا چھوڑی نہیں جا رہی، بچ جائے دنیا، وہ تو بچا کے نہ رکھ اسے، اور جو ہم نے بچایا سارا کچھ، تاکہ دنیا کو بچایا جائے، اس اور یہ کہ موت سے بچ کے تو دنیا سے استفادہ کیا جائے، جنت بنائی جائے، دنیا میں رہا جائے۔ یہ چیز تمہارے اندر وہ کردار کی کمزوری پیدا کر دے گی کہ جس کے بعد دنیا تم پر ٹوٹ پڑے گی اور تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بچنے کے لیے نہیں کر سکتے، یعنی جان نہ چلی جائے، وہ یہ مال نہ چلا جائے، لیکن عزت چلی جائے تو اس کی پرواہ نہیں رہے گی نا، کیونکہ مال بچ گیا، کیونکہ جان بچ گئی، یہ بچ گیا، وہ بچ گیا، عزت گئی، خیر ہے۔ یہ ہے وہ شے کہ جو آج یہودیوں سے بھی زیادہ کس امت میں پائی جاتی ہے؟ مسلمان۔ اس کو ذہن میں رکھ کر آپ سعودی عرب کے کردار کو دیکھیں، اس کو ذہن میں رکھ کر آپ عرب امارات کے کردار کو دیکھیں، اس کو ذہن میں رکھ کر آپ باقی عربوں کے کردار کو دیکھیں، اس کو ذہن میں رکھ کر آپ ترکی کو دیکھیں، مصر کو دیکھیں، پاکستان کو دیکھیں، باقی مسلمان ممالک کو دیکھیں، یہ اصل مرض یہ ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ وہن کی بیماری۔ اور یہ اصل میں ان الفاظ کے قریب آ گئی یا نہیں کہ ان الموت الذی تفرون منہ، موت وہ شے ہے جس سے تم بھاگتے ہو، یعنی اسے پسند نہیں کرتے، اس سے بھاگتے ہو، یہی کراہیت الموت ہے۔ قرآن کے الفاظ میں اس سے فرار ہونا اور حدیث کے الفاظ میں اس کو ناپسند کرنا، ایک ہی بات ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ آج یہ مسلمانوں میں پیدا ہو گئی، جس کی خبر دی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نتیجہ کیا ہے؟ گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں، مزاحمت نہیں کر پا سکتے۔ اور یہ ذلت کس کی طرف سے آئی ہے؟ امریکہ کی طرف سے، اسرائیل کی طرف سے، دنیا عالمی طاقتوں کی وجہ سے نہیں، یہ ذلت اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اور کس جرم کے نتیجے میں آئی ہے؟ قرآن مجید کو چھوڑنے کے نتیجے میں۔ اچھا، اب یہ قرآن مجید کیا کرتا ہے؟ یہ دل کے اندر جا کر دنیا کی محبت کو کھرچ کے نکال دیتا ہے، یہی تزکیہ ہے۔ تزکیہ اصلاً کیا ہے؟ دنیا کا یہ محبت کا دل سے نکل جانا۔ دنیا کی محبت دل سے نکلے گی، جیسے روزے دار نے دن بھر بھوک رکھی تو شام کو دسترخوان پہ آنے کی جلدی ہوتی ہے اسے، تو دنیا سے جس نے قناعت برتی وہ چاہے گا کہ وہ اللہ کے پاس پہنچے اور نعمتوں سے استفادہ کرے، اسے موت سے بھاگنا نہیں ہوگا بلکہ موت کی تمنا ہوگی اس کے دل میں۔ یہ پھر تمنا وہی والی جس کی میں نے وضاحت کی ہے، یہ اس کے دل میں تمنا ہوگی کہ کب میرا وقت آئے پورا ہو، میں جاؤں اللہ کے پاس۔ منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر، وہ بھی ہیں کہ جو اپنی نظر نیاز پوری کر چکے، اللہ سے جو عہد کیا تھا جان لٹانے کا لٹا چکے، اور جو باقی ہیں وہ منتظر ہیں کہ کب وقت شہادت آتا ہے اور دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں۔ جو حق کی خاطر جیتے ہیں، مرنے سے کب ڈرتے ہیں جگر،
جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصہ ہوتے ہیں، تو یہ ان کی کیفیت ہوتی ہے. لیکن وہ جو دنیا کی خاطر جیتے ہیں وہ ظالم مرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ ہے ان 4 آیات کا سبق. اور یہ چونکہ وہ واقعہ بھی ہو گیا تھا تو وہ اس کو بھی میں نے شروع میں آپ کے سامنے رکھ دیا. اس کی روشنی میں شاید بات سمجھنے میں اور بھی آسانی ہو جائے کہ یہ ہماری اس وقت جو عالمی حالت بن چکی ہے، اصل سبب قرآن مجید سے دوری اختیار کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے ساتھ ہی یہ ہمیں متنبع بھی کر دیا تھا کہ اگر اس کے حقوق ادا نہیں کرو گے، یہ ذمہ داریاں پوری نہیں کرو گے تو ذلیل و رسوا بھی ہوگے، اور پورے کرو گے تو دنیا میں تم سے اعلیٰ و ارفع کوئی نہیں ہوگا. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اور ولا تہنوا، غم نہ کرو، گھبراؤ مت، ہمت نہ ہارو، ولا تحزنوا، غم نہ کرو، وانتم الاعلون، تم ہی اعلیٰ ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان والے ہو. تو ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ پھر وہ ذمہ داریاں پوری کی جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر غور کریں. اپنی جگہ جا کے سوچیں گے نہیں تو محض واز سننے سے یہ زیادہ دیر تک دماغ میں ٹکی نہیں رہتی. باتیں سن لی، ابھی سمجھ میں آ جائیں گے، ادھر سے نکلیں گے اور بہت سے دنیا کے دھندے ہیں، فلڈ آف انفارمیشن ہے، معلومات کے پورا بہاؤ ہیں. وہ اس کو بھی ساتھ ہی جیسے تنکے کو دریا بہا کے لے جاتا ہے، تو یہ جو سنی سنائی بات ہے اس کو بھی بہا کے لے جائے گا. اس کو کوئی پکڑ کے دماغ میں رکھیں گے تو کوئی وہ جگہ پکڑے گا کہیں پہ، اس میں کوئی بیج جیسے زمین میں چلا جاتا ہے تو درخت اگتا ہے، وہ تب بنے گا. خود سوچیں گے اپنی جگہ پہ بیٹھ کے کہ کیا قرآن مجید ہم سے کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دماغوں میں اس بات کو بٹھا دے، جگہ دے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.